बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर नून लीग में एक बेयकीनी पाई जा रही है, क्योंकि 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने वाले नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं। इस दौरान कई बार उनकी वापसी की तारीख दी गई, मगर ऐसा ना हो सका। इस बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए कल शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी हतमी फ़ैसला है, इसलिए क़यास-आराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि 75 साल से एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही हो रहा है। उन्होंने कारगिल जंग का भी जिक्र किया, लेकिन क्यों, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी 15 साला कारकर्दगी को लेकर ज़ेर तनकीद है, और उनके मुखालिफ जमातें सिंध में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए मुतहर्रिक हैं। MQM, GDA और JUI फे एक हो गई हैं। सिंध में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और गायब रहनुमा सदाकत अब्बासी भी घर वापस पहुंच गए, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उस्मान डार के बाद मजीद PTI रहनुमा बागी बन जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ये भी खबरें हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर मुमलकत के दरमियान राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। इन तमाम इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, मगर ये सुनते हैं कि कल साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कुछ बातें 16 माह की हुकूमत के हवाले से करना चाहूँगा, जो मखलूत हुकूमत थी हमारी। उसमें हमें हमारे नुमा चैलेंजेस भी मिले, मुश्किलात भी मिली, धरने भी थे, लॉन्ग मार्चेस भी थे। तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था, ये सब आपको इल्म है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर एहतसाब की बात करें, एहतसाब का सबसे ज़्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। कारगिल का वाक़या हुआ, आप जानते हैं, और हर चीज़ पर पानी फिर गया। कारगिल की लड़ाई बंद हुई, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तो बचा लिया, महफूज कर लिया, मगर अपने इक़्तिदार को उन्होंने कुर्बान कर। और नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर शाज़िया असलम सुमरो, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शोएब शाहीन साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल साइड को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अली गौहर बलोच साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। नवाज शरीफ साहब के आने में मुझे डॉक्टर शाज़िया सुमरो को, शोएब शाहीन को और इस 24-25 करोड़ अवाम का कोई इशू नहीं, रुकावट एक है कोई, या सिचुएशन ऐसी है कि वो उनके आने को लेकर इतने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए कि शहबाज शरीफ साहब को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा है कि वो 21 को आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रहनुमाएं जो आज भी समझ रहे हैं कि शायद वो 21 को नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मंसूर भाई, जो बात की जाती है कायदे मोहतरम के हवाले से कि वो शायद 21 तारीख को नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है ये वही प्रोपोगंडा मुहिम है। एक तो वजह ये है कि वो लोग जो नवाज शरीफ साहब की आमद से घबराहट का शिकार हैं, वो इस किस्म का प्रोपोगंडा करते हैं। कुछ माजरत के साथ एक इस तरह के कुछ तजिया निगार भी हैं जिनका टिल्ट जो है वो एक तरफ होता है, और वो भी इस किस्म के प्रोपोगंडा करते हैं। तो जाहिर है कि आपने देखा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने एक लंदन में खड़े होकर, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, एक प्रेस टॉक की थी जब पहली दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया कि 21 तारीख को वतन वापस आ रहे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कल भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सारी डिटेल बताई। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये चेमगोइयाँ वाकई बंद हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है
کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا چلا تھا کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت بڑھا رہی ہیں جی اور یہ نہیں جائیں گی، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو اسی طرح سے یہ نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے اس کے لیے گراس روٹ لیول پر ہمارے ہر حلقہ میں، ابھی بھی میں اپنی کنسٹیٹوئنسی سے آ رہا ہوں، ہم کارنر میٹنگز کر رہے ہیں. کارکنان میں بڑا جوش و خروش ہے، بڑا جذبہ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل آ رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ نہیں علی بھائی، یہ تو باتیں آپ کی ٹھیک ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے 4 ہفتے کے لیے وہ گئے، آج 4 سال کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں، اور آج بھی جو آپ لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر سبمیشن کی ہے، ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ٹریولنگ آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے کہ جی اگر وہ ٹریول کریں گے. میرا صرف یہ سوال ہے کہ 4 ہفتے کا کہہ کر 4 سال کے بعد واپس آنا، اور آج بھی امید پتہ نہیں کتنی ہے، مجھے نہیں پتہ، اس چیز کو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. یہ جو خدشات ہیں کیا یہ درست ہیں یا یہ غلط سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ پہلی بات تو دیکھیں نا، جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو ان کو یہاں کی حکومت نے بھیجا تھا، یہاں کی عدالتوں نے اجازت دی تھی، حکومت نے اجازت دی تھی، اور یہاں کے وہ ڈاکٹر جو کہ نہ صرف اس وقت کی گورنمنٹ کے ڈاکٹر تھے بلکہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پے رول پہ تھے، انہوں نے بھی رپورٹس چیک کی تو انہوں نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور جس وجہ سے وہ باہر گئے. ابھی بھی جو ان کی رپورٹس ہیں وہ واقعی ان کو مطلب ہے کہ دیکھیں، یہ تو وہ طبقہ ہے جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر بھی تمسخر اڑایا کرتے تھے. ان لوگوں کو شاید خود اپنے مطلب ہے، ویسے تو موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ اپنی شاید موت بھول گئے ہیں جو کسی کی بیماری کے اوپر اس طرح کی چیمگوئیاں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی صحت کو ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان کی ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، ان کی ابھی اینجیوگرافی ہوئی ہے، اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، لیکن اپنی صحت کو لاحق تمام مسائل کے باوجود جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. وہ تو اس وقت بھی آئے تھے جب ان کی زندگی اور موت کی کشمکش میں پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس وقت بھی واپس آئے جی، ٹھیک ہو کیوں نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے، ہماری الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں کامیابی حاصل کرے. ٹھیک، اچھا شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ. شعیب صاحب مجھے 2 چیزیں ذرا سمجھائیے گا. ایک تو جو اس وقت سٹانس چل رہا ہے پوری سچویشن کو لے کر، اور جب کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے جس کے اندر انہوں نے کہا احتساب سب کے لیے، ایک اس کے بعد انہوں نے کارگل کا کل ریفرنس دیا ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کارگل کا ریفرنس دینا، اس بوجھ کو نواز شریف صاحب نے اٹھایا، اور احتساب صرف سیاست دانوں کا، یہ مجھے ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کیا جا رہا. ذرا رہنمائی فرمائی، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ایک بات کا صرف جواب دے دوں. علی گوہر بلوچ صاحب نے جو نواز شریف صاحب کے آنے کے بارے میں کی ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. ایک بات. دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. ہم نے پہلے بھی کہا، اور کسی بھی رہنما کی یا کسی بھی شخص کی استغفر اللہ کہ کوئی بھی کسی کی بیماری کے بارے میں غلط بات نہ سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، اور ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ان کے صحت ٹریولنگ کے لیے درست ہے، صرف پاکستان میں آنے کے لیے درست نہیں ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوری ایکٹیویٹیز ساری کی سارے پاکستان میں جاری ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں آ سکتے. آئیں، ضرور آئیں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں. اور یہاں جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. جس طرح ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو اغوا کر کے میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے، پھر صداقت عباسی کو کل گھر میں لایا گیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد پھر وہ ویڈیو بنا کے میڈیا کو دینے کے بعد واپس لے گئے. اب جو کون لوگ تھے واپس لے گئے، کون لوگ تھے جو لائے گئے، اور کس طرح کی ان کا مقصد تھا، صرف ویڈیو بنانا گھر والوں کے ساتھ اور واپس لے گئے. بہرحال یہ تو ہے سچویشن ملک کی. اب آپ کا جو سوال تھا میں اس پہ آتا ہوں ڈائریکٹ، کہ جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک کی، کون سا سوال تھا اور کارگل کا جو ریفرنس انہوں نے دیا ہے. جی دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی بات کا جواب تو بہتر یہی ہوگا کہ علی گوہر بلوچ صاحب دیں، لیکن ڈاٹس یہاں یہ فل ہوتے ہیں کہ وہ آج تک اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں، اور کل بھی انہوں نے کہا جی اس سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے.
اور نواز شریف صاحب نے بیانیہ ایک نیا دینے کی کوشش کی، وہ پھر واپس لے لیا، اور جی پھر یہ اب کل دوبارہ انہوں نے جو بات کو چھیڑی، تو ان کے پاس اقتدار پچھلے 16 مہینے تھا، اس سے پہلے 5 سال کے لیے ان کے پاس اقتدار تھا۔ جو انہوں نے کرنا تھا کارگل کے حوالے سے ہو یا باجوہ صاحب اور فیض حمید کی جو باتیں انہوں نے کی نواز شریف صاحب نے، یہ احتساب کر لیتے، یہ پچھلا 16 مہینے بھی ان کے پاس تھا، اس سے پہلے بھی ان کے پاس 5 سال اقتدار رہا۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی ان کے پاس کوئی اب بیانیہ نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ ان کی جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ اب یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی بیانیہ ایسا ڈیولپ کر لیں یا ایسا تلاش کر لیں کہ جس سے ہم قوم کو ایک دفعہ پھر اس کیفیت میں لے جائیں کہ لوگ ان کی کارکردگی کو بھول جائیں۔ وہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس بات کے کہ کارگل کے اوپر اگر ان کا کوئی موقف ہے تو وہ کھل کے بیان کریں، گفتگو کریں، اور اس کے بارے میں وہ جب اقتدار میں تھے کوئی انکوائری کمیشن بناتے، انکوائری کمیٹی بٹھاتے، اور جو قصوروار میں بھی اس کے خلاف پروسیڈ کرتے ہیں اکارڈنس ود لا۔ آج جو باتیں کر رہے ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں، تو کل انہوں نے اس بات کا تو جواب ہی نہیں دیا کہ جس جج صاحب نے ان کو ریلیف دیا، ان کو FIA کے کیسز سے بری کیا، اس کو انہوں نے جو ہی ان کو ریٹائرمنٹ کی اگلے ہی دن اس کو لگا دیا جناب کمشنر انفارمیشن۔ تو یہ تو سیاسی رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں جسٹس سسٹم کو آپ کرپٹ کر دیں گے، ہمارا جسٹس سسٹم پہلے ہی تباہی کے دانے پہ پہنچ لیکن چکا شعیب ہے۔ صاحب آپ کی جمہوریت پہلے ڈیریل ہو چکی ہے، 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائے، اور آج بھی الیکشن کا التوا کر کے ایک بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے۔ لیکن شعیب صاحب آپ نے وہ ان کی ذکر کیا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، بشیر میمن صاحب فارمر DG FIA، انہوں نے آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ عوام زد عام ہے اور پورے میڈیا کے اوپر وہ بات چلتی رہی ہے۔ انہوں نے بھی نون لیگ جوائن کر لی ہے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ لوگ سیاسی جماعتیں جوائن کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ دے فیل لائک کہ ہم لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں، قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ جی تو بشیر میمن صاحب کے الفاظ گفتگو کو آپ اسی پیرائے میں دیکھیں کہ وہ تو صرف 2 سال کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل تھے، ان کے زمانے میں تو وہ مقدمات بنانے والے تھے زرداری کے خلاف اور سب کے خلاف، اور ان کے خلاف پروسیڈ کرنے والے تھے، اتنی بڑی ہائی پوزیشن پہ DG FIA کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے بتائیں پھر کہاں وہ نیوٹرل تھے؟ جو ہی ریٹائر ہوئے تو ان کو ایک بیانیہ دیا گیا کہ آپ کے لیے اگر ہمارے سے آپ نے، چونکہ ان کے ساتھ کمپرومائز تھے، ان کو بیانیہ دیا گیا کہ یہ آپ نے بولنا ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ بولتے رہے۔ جب ان کے وہ معیار پہ پورے اتر گئے تو ان کو اپنی پارٹی میں جوائن کرا لیا۔ دیٹ از دی کنسیڈریشن۔ جب ہمارے پبلک آفس ہولڈر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کا نقصان ملک کے اداروں کو ہوگا اور ہماری جمہوریت کو بھی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ میں ڈاکٹر شازیہ سمرو کے پاس جانا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ جی ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جو مخالف سیاسی سرگرمیاں باقی جماعتیں جو GDA اور یہ ساری MQM وغیرہ JUI کر رہی ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا پریشان ہے یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ڈاکٹر شازیہ سمرو، پاکستان پیپلز پارٹی کی راجدھانی کو خطرات لاحق ہیں اس وقت سندھ کے اندر۔ میں دیکھ رہا تھا MQM GDA اور JUI آپ کے خلاف ہیں، اور انہوں نے علی گور بلوچ صاحب کی نون لیگ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ساتھ آ جائیں۔ کیا آپ لوگ کارنر ہونے لگے ہیں؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کارنر کرنے کی یہ شطرنج کا ایک اور مہرہ چلا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو منصور۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ایسے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوئی اتحاد نہ، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی اتحاد ہر الیکشن میں بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پھر بھی ڈاکٹر شازیہ مجھے آپ کی آواز ذرا ٹھیک نہیں آ رہی۔ جی جی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا رہا ہے،
اور اس اتحاد کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میجورٹی میں جیتی ہے اور سندھ میں اپنی حکومت بنائی ہے. جہاں بات آئی پرفارمنس کی تو میرے خیال میں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں خدمات سر انجام دی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہوں، ایجوکیشن کے شعبے میں ہوں، یا پھر غریبوں کی مدد کرنے کے شعبے میں ہوں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہوں. یہ صرف آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ میں ہم نے NICVD کے کتنے سارے سیٹلائٹس بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ SIUT جو ہے وہ نہ صرف کراچی میں بلکہ سکھر میں بھی اس چیز کو سرو کر رہا ہے کہ وہاں پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ٹریٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے بھی لوگ آتے ہیں، بلوچستان بھی، کیونکہ وہ بالکل اپر سندھ میں ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی پیریفریز میں لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اس کے شازیہ علاوہ مجھے کمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے وہ اس میں وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے، کوکلیئر ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو بائی پاس بھی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری خدمات ہی ہیں جن کے بیسس پہ پاکستان یا سندھ کی عوام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا منتخب کرتی ہے اور نمائندہ منتخب کر کے وہ ایوانوں میں بھجواتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ وہی ہیں جو ان کی آواز بن کے وہاں جاتے ہیں اور ان کے کام کو وہاں پہ آگے لے کر آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر شازیہ مجھے ذرا ایک چیز پہ رہنمائی فرمائیں. جو اس وقت یہ جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں جس کے اندر انہوں نے علی گوہر صاحب کی کے سیاسی جماعت کو بھی انوائٹ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ آپ لوگ تو ابھی کچھ مہینے پہلے تک 16 ماہ آپ لوگوں نے اکٹھے چلائے، شہباز شریف صاحب اور سارے ایک تھے آپ لوگ ایک پیج پہ، یہ ایک پیج سے فوراً کس طرح آپ لوگ علیحدہ ہو گئے؟ جی ڈاکٹر شازیہ. ڈاکٹر شازیہ کو آواز نہیں جا رہی. علی گوہر صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ توپوں کا رخ دوبارہ آپ کی طرف ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، کہا یہ جا رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب باہر گئے. تو کیا اب ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اگر 21 اکتوبر کو وہ واپس واقعی آ رہے ہیں تو دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیتا ہوں، لیکن ابھی شعیب شاہین صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ جناب فلاں بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے اور فلاں بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے. مطلب ہے کہ شاید شعیب شاہین صاحب کا حافظہ کمزور ہے. جتنے لوگوں کو سیاسی برائب ان کی پارٹی نے کیا ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی. کتنے ریٹائرڈ آفیسر جو فوج سے ریٹائرڈ ہوئے، ان کی جو بیٹیوں کو کسی کو نوکریاں دیں، کسی کو پارٹی میں عہدے دیے. جوڈیشلی میں بے شمار لوگ ہیں جن کی بیویاں اور بیٹیاں ان کے جلسوں میں جاتی تھی اور یہ پھر عدالتی فیصلے کرواتے رہے ہیں. ان سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اور یہ پھر لوگوں کو بات کرتے ہیں. یہ تو ان کا وتیرہ ہے. اور ایون ریٹائرڈ لوگ پھر بعد میں ان کی نہ صرف پارٹی جوائن کرتے ہیں بلکہ ان بیچاروں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے بھنگڑے بھی ڈلواتے ہیں اپنے جلسوں میں جا کر. تو مطلب ہے کہ یہ ایتھکس کی بات نہ کریں. باقی جو بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں لوگ، وہ ان کو نون لیگ میں تو ابھی 2 لوگ یا 1 آئے تو ان کی تکلیف ان سے رک نہیں رہی اور وہ ان کے چہرے اور باتوں سے عیاں ہو رہی ہے. لیکن علی بھائی آپ کو لگتا ہے، میں ایک ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں، جس طرح وہ ریاض صاحب جو آئے ہیں اپوزیشن لیڈر جو تھے، انہوں نے نون لیگ جوائن کیا ہے، بشیر میمن صاحب نے جوائن کیا، آپ کو واقعی لگتا ہے اس سے آپ مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی؟ سیریسلی آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، آپ کو واقعی اس چیز کی فیلنگ ہے کہ اس سے مضبوط ہوگی نون لیگ؟ آپ کو لگتا ہے ایسے؟ دیکھیں، پارٹیوں میں ہر وقت کوشچن رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو الیکشن کے دوران تو کسی بھی آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لے اور اس سے الیکشن کانٹیسٹ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب کا حلقہ ہے اس میں ہمارے MNA رانا محمد افضل صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس جگہ تھے، وہاں پر ہمارے پاس کچھ کوشچن تھا. رانا احسان ان کا بیٹا کوارڈینیٹر آئے آپ لوگوں کے ساتھ اس حکومت میں. جی، وہ پارٹی میں ہیں، ان کی مسز جو ہیں وہ ہماری MPA بھی رہی ہیں. جی، تو مطلب ہے ظاہر ہے پارٹیوں، بڑی پارٹیز میں گنجائش ہوتی ہے. فیصل آباد مسلم لیگ نون کا
قلعہ ہے اور مطلب ہے کہ ہمیشہ سے ماس وائے کہ جب RTS سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا نہیں علی بھائی ذرا یہ بتا دیں؟ نہیں کہ صحیح طور پر نہیں. مجھے یہ بتائیں اگر ڈیل ہوتی تو جس وقت نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اپنی اہلیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کے, کیا وہ بھی کسی ڈیل کے سلسلے میں واپس آئے تھے؟ پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. مجھے ذرا ٹھیک ہو گیا, کیا اس وقت بھی ان کو الیکشن بھی نہیں کانٹیسٹ کرنے دیا؟ شعیب صاحب ٹھیک ہو گیا سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. شعیب شاہین صاحب سر ذرا یہ سمجھائیں, علیمہ خان جیل سے ملاقات کر کے نکلتی ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ صدر مملکت کے کردار سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مایوس ہیں. کیوں یہ ڈسکنیکٹ ایسا سامنے آیا ہے ہمارے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈم علیمہ نے بتایا ہے, ظاہر ہے وہ ایک انفارمیشن کو خان صاحب نے دی ہوگی. میری بات اس موضوع پر ڈائریکٹ خان صاحب سے نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں, آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 48(5), وہ یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان ڈیٹ اپوائنٹ کرے گا فار دی پرپز آف ہولڈنگ الیکشنز آف نیشنل اسمبلی if the national assembly is dissolved by the president. یہ آئین کا تقاضا ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل obligation ہے. بلکہ اس کے اوپر جب انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تھی, 15-20 دن گزر گئے تھے, مہینہ تقریباً گزرنے والا تھا, میں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی PTI کی بہاف پہ. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ تاریخ نہیں مقرر کرتے تو یہ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے, ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, یہ ان کا صرف اختیار نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کا جرم کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آلریڈی کیے ہیں, اور جس کو سپریم کورٹ نے فائنڈنگز دی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے بلکہ انہوں نے آئین کو بریچ کیا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے, جو 4-4 والے فیصلے کے بعد جو 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی اور انہوں نے جو ڈیٹ چینج کر دی تھی, اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا ہے. تو اس کے بعد ان کا ہم نے خط بھی لکھا, اس کے بعد ان کی جو لیٹر دیا انہوں نے, گو کہ انہوں نے وہ آئین کے مطابق وہ ڈیٹ پروپوز کر دی الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن پابند ہے اس کے مطابق تاریخ دینے کا اور الیکشن کرانے کا ودن 90 days. لیکن ہماری یہ رائے تھی کہ یہ ان کو کمزور قسم کا لیٹر لکھنے کی بجائے ان کو ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے. یہ ایک ریزن ہے, ٹھیک ہو گیا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ اگر ان کو کوئی اور لیٹر لکھنا بھی تھا, وہ الگ سے ایک تحریر کرتے, نہ کہ یہ کہ وہ اسی کے اندر گول مول قسم کی چیزیں لکھتے جس سے ان کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. بالکل صحیح. بینگ اے پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو کمزوری سے انہوں نے ادا کیا. آئی ایم سوری, میرے پاس آج ہی سیگمنٹ کے لیے بریک, بالکل وہ ٹائم ختم ہو گیا. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ, شازیہ سمر بہت شکریہ اس معذرت کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو ہم اگلے پروگرام میں لیں گے, اور علی گور بہت شکریہ آپ سب کا. جی ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر حارث نگران وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ ہوں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ناظرین, کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران بریفنگ دی گئی اور نیشنل ایکشن پلان, سندھ کے کچے کے علاقے میں آپریشن, سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی حفاظت, غیر قانونی غیر ملکی کی وطن واپسی, غیر ملکی کرنسی کو ریگولرائز کرنا, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, سندھ میں SIFC کے اقدامات میں پیش رفت اور گرین سندھ کے اقدامات زیر غور آئے. اجلاس کے دوران آرمی چیف نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا. شرکا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے, سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں. اس موقع پہ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاشی نقصانات کو پوری قوت سے روکیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. سر بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہمیں, نیشنل ایکشن پلان سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد لاسٹ ویک جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے سابق سربراہ نیکٹا سے, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد کچھ حد تک ہوا, پھر نہیں ہوا, پھر سوچا گیا کریں گے نہیں کریں گے. کل کی جو ایپکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کا سٹیٹس کیا ہے جی ملک کے اندر؟ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ایکٹیویٹڈ, اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس کو ایکٹیویٹڈ نہیں رکھا گیا, جبکہ ویری سمپل, اٹ واز اے میٹر آف فیو بلینز آف روپیز, اور نیکٹا کو کرتے جس میں تمام انٹیلیجنسیز
وہ اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں انفارمیشن کو شیئر کرتی ہیں، کولیٹ کرتی ہیں، اس کے بعد ڈسیمنیٹ کرتی ہیں ڈاؤن ٹو ایچ اینڈ ایوری لیول، جو نہیں کیا گیا. لیکن کل کے جو اپیکس کمیٹی کے پلان میں، جو اس میں چیف منسٹر سندھ تھے، چیف آرمی اسٹاف تھے، ڈی جی آئی تھے، بہت سینئر آفیسرز تھے، اور وہاں مشترکہ طور پہ یہ جو آپ نے سارے پوائنٹ دیے ہیں ان کو تھریش آؤٹ کیا گیا، ڈیلیمیٹس کی گئی، اور خاص طور پہ اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں، سی پیک میں چائنیز کی سیکورٹی پروٹیکشن کے بارے میں، اس کا میس ٹرانسپورٹیشن پلان جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی گئی. تمام چیزوں کو لکھا گیا، اللیگل جو آپ کا اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے، اور بہت ہی اچھے مؤثر انداز میں فیصلے کیے گئے. بڑے ایگزیکٹو آرڈرز ملے ہیں، اینڈ وی آر ویری سیریس کہ ہم اس کو اب آئندہ کے لیے اس پر پراپر لائے عمل بنائے جائیں. ہم نے امیڈیٹلی کمیٹیاں بنائی ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، جس میں وہ نادرا کا ریپ ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا علاقے کا، ایس ایس پی ہوگا، اور ساتھ اسپیشل برانچ کے جو بھی ہماری انفارمیشن ہوگی اللیگل امیگرینٹ کی. اللیگل امیگرینٹس مینس افغانس اینڈ آل ادر نیشنلز. اٹ از ناٹ اسپیسیفک ٹو اونلی افغان، نمبر 1. نمبر 2، اس میں افغان ریفیوجیز آر ناٹ انکلوڈیڈ. جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن آف ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں، دے ول اسٹے دیئر اراؤنڈ 1.4 ملین. دے ول اسٹے، ان کو وہی اسٹیٹس ہے جو افغان ریفیوجیز کو ہوتا ہے. حالانکہ ان کا بھی اسٹریٹجی ہونا چاہیے کہ ان کو ایک جگہ میں کنفائنڈ ہونا چاہیے، بٹ ہم ان کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں. اوور اسٹیٹ جنہوں نے کیے ہوئے ویزے، یا اللیگل ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، یا جعلی سرٹیفکیٹ ہیں، جعلی نادرا کارڈ ہیں، دے آر کنسیڈرڈ ایز اللیگل. ہم ان سب کو یہاں سے نکالیں گے. ٹھیک، ہم اپنے ملک میں افورڈ ہی نہیں اب کر سکتے کہ جو دہشت گردی میں 14 افغان ابھی مارے گئے ہیں جو شامل تھے. اس کے بعد ہم نے افغانستان کا جو کچھ کیا، انہوں نے ہمارے لیے ایک بھی نہیں بات کی. سب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ تھی، چیف آرمی اسٹاف کی بھی، ہمارے ملک کی بھی، کہ آپ اپنی سرزمین جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دوحہ میں، وہ آپ پوری کریں کہ اپنی سرزمین کو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال مت کرنے دیں. لیکن دے ہیو ناٹ ڈن اٹ. ہم نے ان کی وکالت بھی کر لی، ہم نے ہر کسی کی مہمان نوازی بھی کر لی، بٹ انف از انف. اب سر سے پانی گزر گیا. ہم نے ان کو بڑا کلیئر کہہ دیا جی کہ 1 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے، بلکہ 30 اکتوبر جی، جس کا کاروبار ہے، جو کچھ ہے، they have to wind up and they have to go and leave the country. جو اللیگل بریسٹ ہیں ان سب کو ہم پکڑیں گے، ان کو ہم اکٹھے ون ونڈو آپریشن سے چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے. اس کے بعد بسیں ہم نے تیار کی ہوں گی، ان کو بھیجیں گے بلوچستان کی بارڈر پہ. وہاں بلوچستان کی ٹیم ہوگی جو ان کو چمن سے پار کروا دے گی. ہمارے پاس اب ان کی جگہ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ افغان نیشنل نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی نوٹ. ہم نے ٹیررزم بھی ہے یہاں پر، وہ سارے کام کرتے ہیں یہاں پر. وہ ڈرگس بھی چلاتے ہیں، ڈیکارٹی بھی کرتے ہیں، سنیچنگ بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے کار، لینڈ گریبنگ کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کسی دنیا میں نہیں ہوتا کہ یہاں اللیگل امیگرینٹ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور افغانستان کے آپ دیکھیں نا کہ افغانستان کے جو ابھی ٹی ٹی پی اور افغان طالب دونوں کی اب ایک نیکسس پتہ چل گیا، دونوں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ریکنسیڈر پاکستان. آپ اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے زمین کو کیوں نہیں استعمال سے روکتے ہیں؟ جو ہمارے ملک بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور سب جگہ جو ہو رہا ہے، ربیع الاول کا جو انسیڈنٹ ہے، کوئی مسلمان اس کو بھلا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، دے ہیو ٹو لیو. اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ان کی ہیلپ کی ہے. اچھا بغیر صاحب، اس کو میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں. میں بیکاز ہم نے ابھی سٹارٹ نیشنل ایکشن پلان سے کیا تھا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی اس پہ آتا ہوں. سر نیکٹا کے تھوڑے سے رول کے اوپر آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو یور ویوز آن دیٹ، کیونکہ نیکٹا کو جس پرپز کے لیے بنایا، جتنے بھی سربراہان پہلے نیکٹا کے سربراہ رہے ہیں اور جو ایون آج بھی شاید ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے ایک تھنک ٹینک بنا دیا جبکہ اس کا پرپز کچھ اور تھا. سو جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں نیشنل الیکشن پلان کی وایا نیکٹا، تو وہ ایک کوسچنیبل آج بھی ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے جی اب ذہن میں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں اسٹریٹجی یہ ہے کہ نیکٹا کو بالکل فعال ہونا چاہیے. دے ہیو ٹو، ان کے جو رولز ہیں، ٹیورز ہیں، وہ ڈیفائنڈ ہیں. آپ نے پورا ایک اسٹرانگ ایکٹ باڈی کرنا ہے. آپ کے پاس پوری انٹیلیجنسی آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، ایڈوانس وارننگ ہونی چاہیے، ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. دیر از نتھنگ ہیز ہیپنڈ. آئی تھنک بڑے ڈیٹیل میں 20 ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس پہ عمل نہیں کیا گیا، اور یہ عمل ہونے سے خاص طور پہ پچھلی گورنمنٹ نے تو بالکل اس کے اوپر عمل نہیں کیا.
سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد اب بھی اگر اس کو فال کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ملک سے ہماری سیکیور انوائرمنٹس نہیں ہوگی، کوئی ملک انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئے گا. فرینڈلی بزنس انوائرمنٹس کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو سیکیور بزنس انوائرمنٹس ہو، نیشنل سیکیورٹی کی پرابلم نہ ہو، دے فیل ان کو کوئی قطع نہ لگی ان ممالک کے لیے کہ آپ پاکستان از ناٹ سیف کنٹری فار ٹریولنگ. یہ بھی ہماری پرابلم ہو جاتی ہیں. اب یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں. اس کے لیے لائبل بنا لیا گیا ہے. اسی طرح جو انلیگل کرنسی کی پرابلم تھی آپ کے سامنے، جو اسمگلنگ جو ہو رہی ہے، جی جی یہ 3-4 میں برگیڈ صاحب اس پہ آ رہا ہوں. جی جی میں سر اس پہ آ رہا ہوں. میں ذرا صرف وہی میں کہہ رہا تھا ذرا ہم اس کو تھوڑا سا سنکرونائز رکھیں. اچھا سر، ابھی آپ افغان باشندوں کی بات کر رہے تھے. لاسٹ 24 جو سوسائڈ اٹیکس ہوئے اس کے اندر سے جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے 14 کے قریب جو تھے وہ افغان تھے. اب اسٹریٹجی تو آپ لوگوں نے بتا دی اور اب مین چیلنج ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ود دا ڈیڈ لائنز. سر اس کو انشور کرنے کے لیے تمام، جس طرح آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ تمام ادارے ایک پیج کے اوپر ہوں اور ہارمنی ہو، ریاستی ادارے اینڈ آل دیٹ، اس کو لے کر کراچی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس اسپیسیفکلی اس چیز کو لے کر. اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہم نے اس کے لیے بہت ایک لائمل بنا لیا ہے. رینجرز، پولیس، اسپیشل برانچ، نادرا، دے ول آل ورک ان کانفیڈنس. یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ہر ڈسٹرکٹ میں. جہاں بھی ہم نے ان کے چیک پوائنٹ پہ بنا رہے ہیں، جہاں بھی ان کو پکڑیں گے ہم نے اکوموڈیشن ایئر مارک کر دی ہے، ان کو وہاں پہ شفٹ کریں گے. جب بسیں 2-3 ہو جائیں گی ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن کریں گے. بٹ وی ول انشور کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. جو رجسٹرڈ ہیں، جن کے پرماننٹ آفیشیل کارڈز ہیں، وہ بالکل ان کو الاؤڈ ہے، ہم ان کو نہیں روکیں گے. جو افغانستان کارڈ ہے وہ اب وہاں استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ اوور سیٹ کر چکے ہیں. اس لیے جو میں بات کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد وی ول یوز فورس. اگر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، کوئی کراچی میں نوگ ایریا نہیں ہے. ان کی ذمہ داری، اگر ہم سرچ پہ جاتے ہیں افغان بستیاں، تو دے ہیو ٹو جسٹ آپ نوٹیبلز اپنے لائیں، ساتھ کھڑے کریں. وی ول گو ان سائڈ، وی ول سرچ ایچ اینڈ ایوری ہاؤس کہ وہاں پر آپ نے کسی کو بٹھایا تو نہیں ہوا. اٹس بگ سورس آف ٹیررزم. ٹرو. یہیں سے سوئسائڈ بمبر آتے ہیں، یہیں سے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں. یہ رہتے پاکستان میں، کھاتے پاکستان میں، پیتے پاکستان میں، بات افغانستان کرتے ہیں. افغانستان اور پاکستان 2 ڈفرینٹ نیشنل کنٹریز ہیں، سوورن کنٹریز ہیں. لائک یو اے ای، سعودی عرب، لائک اس طرح بردری ملک بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم 2 نیشنل ہیں. آپ بات کرتے ہیں افغان پشتونز، جی یہ پرابلم ہے، لائن نہیں کرتے. 1.4 ملین آپ کے پاس ٹوٹل پشتون ہیں. ہمارے پہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ہمارے پشتون میں بہت سیٹلڈ ہیں. تو ہمیں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ازبکستان کی بات نہیں کرتے. آپ کے ازبکستان کے لوگ بھی ہیں، ان کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں. تاجکس بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں. ان کو بھی آپ ایریا دے دیں، ان کو بھی کریں، اور پھر تاکہ مسئلے ختم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ابھی آپ ٹھیک، ابھی آپ برگیڈ صاحب نوگو ایریا کی بات کر رہے تھے، سوری آپ نوگو ایریا کی بات کر رہے تھے. یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کیونکہ کچے کا آپریشن، اگر میں ادھر آج بیٹھ کے لاہور میں پنجاب کی بات کروں، یہاں پر کافی ایکشن لیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے جی پنجاب پولیس بڑا اس کو ان کو دھکیل رہی ہے پیچھے، کافی ایریا انہوں نے ریکور کر لیا ہے. لیکن جو دوسری سائڈ سندھ کی طرف ہے اس کو لے کر اب آپریشن شروع ہوا ہے، جو کہ راجہ رفت آئی جی سندھ وہ بھی اس چیز کے اوپر بارہا اظہار کر چکے ہیں. اب واٹ ایگزیکٹ از دا اسٹریٹجی اور پوزیشن کیا ہے جی اس وقت وہاں پر کچے کی، اگر آپ تھوڑا شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں کچے میں خود گیا ہوں، آئی جی پولیس گئے ہیں، پورے کچے کا وزٹ کر کے آئے ہیں. وی ہیو وارنڈ ایوری ون. ہماری رینجر بھی وہاں پہنچ گئی ہے، ہماری پولیس بھی موجود ہے، ہم نے پکٹس بھی امپروو کیے ہیں. ہم نے وہاں کے سرداروں کو وارن کیا ہے کہ جس سردار کے ایریا میں کوئی بھی ابڈکشن ہوتی ہے، رینسم پے ہوتا ہے، یا ہمارا پولیس کا دفاعی زخمی شہید ہوتا ہے، وی ول ہولڈ دیٹ سردار ریسپانسبل. ٹھیک. 20 لاکھ ہیڈ بنی کے لوگ سرنڈر کر رہے ہیں ڈیکوائٹس. اوکے. لائک وائز پورے گاؤں سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے تحفظات ہیں جی ہمیں ماریں گے نہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی، دیٹ وی گارنٹیڈ کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. آپ آئیے، آپ ہمارے پاس محفوظ ہیں، آپ قانون کو فیس کریں اور جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کا عمل ہوگا. تو یہ بڑی رسپانس ہمیں مل رہی ہے. ابھی بہت حد تک وہاں پر سب چیزیں کول ڈاؤن ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے ٹارگٹ بیسڈ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں، جس میں ہم نے صحیح جب انفارمیشن ہوگی وی ول گو اینڈ وی یوز آل مینس. کولیٹرل ڈیمیج ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن ڈیکوائٹس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ہم نے ان کے دونوں کچے میں اور پکے میں دونوں میں آپریشن کر رہے ہیں. پکے میں ان کی آئیز اور ایئرز ہوتی ہیں جو ان کو انفارم کرتی ہے کہ ڈاکٹروں کو جی آئیں، آپ اٹھا کے فلاں سو ایک بڑا امیر آدمی ہے، اس کی شیٹ ہے، اس کو اٹھا لیں.
उसके बाद पैसे भी खुद ही मिडलमैन बन जाते हैं, वो हमने इनकी वो भी ख़त्म करेंगे, कच्चे में भी जाएंगे, ताकि इनको डिस्कनेक्ट करके दोनों तरफ से हम ऑपरेशन करें ताकि इनको हमेशा के लिए खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, डॉलर रेगुलराइजेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया आफ्टर द आर्मी चीफ ने ये एक इनिशिएटिव लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट डाउन इम्पैक्ट भी आया। हम देख रहे हैं आज 280 के ऊपर तकरीबन डॉलर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा इम्पैक्ट आया है, और इलीगल जो इस चीज़ की स्मगलिंग थी वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कटेल हुई हैं। सिंध वंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हब कराची है, सो इसके लिए मजीद क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आई थिंक बड़ी क्लियर फैसला हुआ है कि FIU को भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, पुलिस को भी दी गई हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी कर रहे हैं, और लोगों को हम इंकरेज कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू डिस्करेज पीपल, वी वांट कि आपके पास जो पैसा है डॉलर आप बैंक में जमा कराएं, रिवाइव इकोनॉमी, हेल्प करें। क्यों छुपा के आप रखते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आपकी वाइट मनी है तो आप बैंक में रखें आराम से, एंड देन यूज इट, नोबडी गोइंग टू स्नैच इट अवे, इट्स योर मनी। ट्रू। बट जो ब्लैक मनी है, जो यहाँ पर ये एक्सचेंज कमीशन के लोग हैं, ये प्रॉब्लम डालते हैं। ये मनी चेंजर जो हैं, ये आप क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टर लड़ते हैं, उससे पूरा डॉलर खरीद लेते हैं, शॉर्टेज करते हैं, फिर डॉलर की कीमत बढ़ा देते हैं। बट नॉट, इट विल नॉट हैपन। We are warning them कि प्लीज वर्क एज पर द लॉ ऑफ द स्टेट। आपने अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। डॉलर इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि इसको 250 या 260 पे आ जाए, एक महीने में इंशाल्लाह यू विल सी आएगा। इसलिए लेकिन इसको सोसाइटी को भी मदद करनी चाहिए, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। Exactly. यही मेरी दरख्वास्त है अवाम से, मिल के हमें सपोर्ट करें। लेट्स रिवाइव इकोनॉमी एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पाकिस्तान। एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और ये आपका निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। नो, इट इज एवरीबडी हैज टू चिप इन, और वो हम मेरे ख्याल में कलेक्टिव एफर्ट करें, इंशाल्लाह वी विल फाइंड बेस्ट वे आउट। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, इनिशिएटिव्स इस वक्त की हुकूमत, निगरान हुकूमत और स्पेसिफिकली आर्मी चीफ ले रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट भी हम लोग देख रहे हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग तमाम, ये जो 24-25 करोड़ अवाम है, ये सपोर्ट करे ऐसे इनिशिएटिव्स को। FIA अकेले काम नहीं कर सकती, पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती, इवन पाकिस्तान आर्मी भी अकेले काम नहीं कर सकती। इन सब को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पर ऐसे अनासर देखें, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको इन्फॉर्म करें ताकि पाकिस्तान बेहतर हो सके, पाकिस्तान महफूज हो सके। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।